ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत सीजन 3 जिसका सबको बेसब्री से इंतज़ार था। अब व्यूवर्स को इस बात का सस्पेंस है और जानना चाहते हैं कि इसकी मुकम्मल कहानी क्या होगी। क्या माही को भी फरहाद की तरह उससे इश्क हो जाएगा और एंड में ये दोनों मिलेंगे या नहीं। आज की इस वीडियो में ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत सीजन 3 की लास्ट एपिसोड तक का शॉर्ट सा रिव्यू दूंगी। माही ने तो मजाक मजाक में फरहाद से दोस्ती कर ली, लेकिन फरहाद की वो दोस्ती तो बदल गई मोहब्बत में। दिल लगी अब दिल की लगी बन गई। वो माही तक पहुंचने के लिए उसके घर तक आ चुका है। इतना तक कि निसार साहब की सिफारिश की वजह से उसे काम पर भी रख लिया गया। मगर ये निसार साहब की तरह रहम दिल नहीं। खून खराबा तो जैसे इनकी विरासत में हो। ख़ास तौर पर माही का भाई छोटे शाह साहब गुस्से के बहुत तेज़ हैं। इस ख़ानदान की औरतों पर पर्दे की इतनी सख्ती है कि वो बाहर अपनी मर्ज़ी से भी नहीं निकल सकती। मगर किसी को क्या खबर, इनके घर की बेटी से फरहाद को मोहब्बत हो चुकी है और वो मोहब्बत ही उसे माही के घर तक लाई है। वह सभी फरहाद पर बहुत एतबार करते हैं। एक दिन जब शाह साहब के कहने पर फरहाद माही को पिक करता है तो माही उसे देखकर हैरान थी। फरहाद की मौजूदगी पाई तो माही उसे जाने का कहती है, और अगर मेरे भाई को ज़रा भी शक हो गया कि तुम किस नीयत से यहाँ आए हो तो तुम्हारी लाश ही इस हवेली से वापस जाएगी। तो फरहाद भी उससे साफ साफ कह देता है, मौत से तो मैं नहीं डरता माही, तुम्हारी जुदाई से डरता हूँ। जिसके बाद जॉब के बहाने उसकी मुलाकात माही से होती गई। कभी माही टेरेस पर होती तो फरहाद उसे मुस्कुराते देखता। तभी वो एक दिन मौका देखकर माही से मोहब्बत का इजहार भी कर देता है। मगर तब माही फरहाद के इस इजहार मोहब्बत को सीरियस नहीं लेती। जिसे तुम मोहब्बत कह रहे हो, ये जज्बात बहुत सस्ते बिकते हैं। इस ड्रामे की असल खूबसूरती यही है, फरहाद ने किस तरह माही से इश्क किया और यही इश्क उसे खालके हकीकी तक ले गया। अभी तो राख हुए हैं तेरे फराक में हम, अभी हमारे बिखरने का खेल बाकी है। फरहाद माही से अपनी मोहब्बत का इजहार करता चला गया। माही उसे रोकती रही क्योंकि अब अपने ख़ानदान की रवायात को अच्छी तरह जानती है। फरहाद का दिल माही को देखते ही धड़कने लग जाता। जब भी तुम्हें देखता हूँ मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है। जो मुझे चीख चीख कर बोलता है तुम ही हो। यूं ही फरहाद ने जब माही से फिर अपनी मोहब्बत का इजहार किया तो वो साफ साफ कह देती है, पागल मत बनो, मुझ पर रहम नहीं खा रहे तो खुद पर तो खाओ। फरहाद ने भी उसे दो टोक कह दिया, जिसे तुम 4 दिन की दिल लगी बोल रही हो वो मेरे लिए दिल की लगी बन चुकी है। दूसरी जानिब फरहाद की माँ अपनी बेटी की वजह से बहुत परेशान है। उसकी तो फरहाद को देखने के लिए आंखें तरस गई हों। अब इसी दौरान माही के लिए तैमूर का रिश्ता आ जाता है। जब काजिम साहब ने देखा ये लोग तो बहुत खाते पीते घराने के हैं, यहाँ से बहावलपुर के शाह साहब और ये मुल्तान के जागीरदार। अब जब ये रिश्ता आया तो माही के दिल में फरहाद के लिए जगह बन गई। इसे तो खुद भी खबर ना हुई कब उसे फरहाद अच्छा लगने लगा। माही ने 1000 बार फरहाद को वापस जाने का कहा, मगर फरहाद उसकी एक भी नहीं सुनता। मैं तब तक यहाँ से नहीं जाता जब तक मैं सही तरीके से दीवाना नहीं हो जाता। तुम अपने तीर आजमाओ, मैं अपना जिगर आजमाऊंगा। इसी दौरान जब माही को इल्म हुआ फरहाद तो उससे सच्ची मोहब्बत करता है तो उसने हाथ जोड़कर फरहाद से माफ़ी भी मांगी। जब माही का ये रिश्ता आया तो पूरी हवेली को मालूम हो चुका था। जिस शान शौकत से तैमूर की वालदा ये रिश्ता लेकर आई सभी देखकर दंग थे, और तभी इस मामले की खबर फरहाद को भी हो जाती है। उसे जब ये मालूम होता है उसके पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है। वो माही जिसके लिए मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर आ गया वो किसी और की हो जाएगी, और इसी के बाद ही ड्रामे की असल कहानी शुरू होती है। माही जो फरहाद को चाहने लगी है उसे फरहाद की मोहब्बत पर यकीन आ चुका था। अब ये माही की भाभी है जिसे सारे मामले की खबर थी। माही ने तैमूर के रिश्ते से इनकार भी किया, मगर कोई भी उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। वो अपनी वालदा को बताती है,
میں اتنی جلدی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ تو اس کی والدہ بڑی سرکار نے اسے سمجھایا، دیر یا سویر رخصت تو ہونا ہوتا ہے میری دھی رانی، جس کے بعد انکار کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا تھا۔ اب شادی کی تیاری شروع ہوتی ہے۔ ماہی کی مائیوں کی رسم شروع ہوئی، مگر ماہی کو ان خوشیوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ اسے پرواہ ہے تو اب صرف اور صرف فرہاد کی، جو جان چکی ہے وہ تو اسے سچی محبت کرتا ہے۔ ماہی نے فیصلہ کر لیا، مجھے ہوش اور جنون سے کوئی فرق نہیں پڑتا، دیوانگی ہے تو دیوانگی ہی صحیح۔ پھر وہ مائیوں کے دنوں میں فرہاد سے ملنے کی کوشش کرتی ہے۔ بھاگتے ہوئے اپنے گھر سے جا رہی تھی کہ بھابھی اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے، ماہی یہ تم کیا کرنے جا رہی ہو؟ اور تب ماہی روتے روتے بے ہوش ہو جاتی ہے۔ اب ماہی کی شادی ہونے کی بات ہوئی تو ماہی کی والدہ دکھی ہو کر کہتی ہیں، ایسے ہی لگتا ہے ہر لڑکی کو، ابھی تو اس نے اپنے آنگن میں 2 پل ہی گزارے تھے کہ اس کی ڈولی اٹھانے والے آ پہنچے۔ ماہی اور فرہاد کے بارے میں یا تو اس کی بھابھی جانتی ہیں یا پھر ماہی کی دوست۔ اب ماہی کی شادی کا دن بھی آ گیا۔ ادھر فرہاد جو بے صبری سے ماہی کا انتظار کر رہا تھا کہ شاید ماہی میرے پاس واپس لوٹ آئے، میری ہو جائے، مگر ماہی کا فرہاد کے پاس جانا جیسے ناممکن سا ہو گیا ہو۔ ماہی کی دوست اور اس کی بھابھی نے بارات کا جوڑا پہننے کا کہا تو ماہی چلانے لگی۔ وہ جذباتی ہو کر روتے ہوئے کہتی ہے، ایسی زندگی، ایسا گھر مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، اور اسی وقت وہ بارات کے جوڑے کو نیچے پھینک دیتی ہے۔ اب ماہی بالکل بے بس ہو چکی ہے، جبکہ دوسری جانب اب ماہی کی بارات بھی آ چکی ہے، اور یہ بات کوئی عام نہیں بلکہ ایک VIP بارات ہوگی۔ ایک طرف ملتان کے جاگیردار، جبکہ دوسری طرف بہاولپور کے شاہ صاحب۔ پھر پوری بارات اور اس کی تیاری کمال کی ہوگی۔ ماہی نے جوڑا تو پہن لیا، مگر جب اس کی والدہ اور بھابھی اس کے پاس آئی تو ماہی اپنا سارا غصہ ملازمہ پر نکال دیتی ہے۔ اسی دوران ماہی کی والدہ بھی بے ہوش ہو جائیں گی۔ ہو سکتا ہے اس وقت ان کے سامنے ساری حقیقت کھل گئی ہو۔ اب یہ دیکھتے دیکھتے ماہی کی شادی آقا تیمور سے کروا دی جاتی ہے۔ ان دونوں کا نکاح ہو چکا ہے، اور ادھر فرہاد کا سفر تو اب شروع ہو چکا ہے۔ وہ اسی انتظار میں تڑپ رہا ہے، وہ یہاں سے چلا جاتا ہے۔ چھوٹے شاہ صاحب اپنے بندوں کے ساتھ اس کا پیچھا کرتے ہیں، اور فرہاد ان سے چھپ کر اپنی جان بچاتا ہے۔ اب ماہی اس گھر سے رخصت ہو کر تیمور کی حویلی میں آ جاتی ہے، اور فرہاد در بدر بھٹک رہا ہے۔ تبھی وہ ماہی کے پیچھے ملتان بھی آ جاتا ہے، تاکہ محبوب کے پاس نہیں تو اس کے شہر میں ہی رہوں۔ تجھے اسی نے اپنا بسیرا ملتان کے دربار میں کر لیا۔ فرہاد جب اس دربار میں آیا تو وہ بابا پہلے ہی جانتے تھے۔ فرہاد کی یہ حالت دیکھ کر بابا جی بھی تڑپتے ہیں، کیونکہ وہ اچھے سے جانتے ہیں اس وقت فرہاد پر کیا بیت رہی ہے۔ اور بابا جی فرہاد سے کہتے ہیں، مجھے پتا تھا یہاں کوئی پھر لہو لہان ہو کر آئے گا۔ ماہی اور فرہاد پر تو جو بیتی سو بیتی، لیکن فرہاد کی ماں آج بھی اس کی یاد میں تڑپ رہی ہے، اور خاص طور پر رمضان چچا کی بیٹی جو فرہاد کا انتظار کرتی رہ گئی، مگر فرہاد واپس نہیں آتا۔ وہ فرہاد سے بے پناہ محبت کرتی ہے۔ یوں اس کے ماں باپ اپنی بیٹی ناہید کا رشتہ طے کر دیتے ہیں۔ اس کی مائیوں بھی ہوتی ہے، تب وہ فرہاد کی والدہ کو دیکھ کر جذباتی ہو جاتی ہے، اور آخر ناہید بھی فرہاد کے پیچھے روتے ہوئے رخصت ہو جائے گی۔ ماہی اور فرہاد کا کیا بنا؟ ماہی جس کی شادی تیمور سے تو ہو گئی، مگر جب اسے علم ہوتا ہے کہ فرہاد اس کے پیچھے اس کے شہر میں بھی آ گیا تو ماہی تڑپ کر اور بھی دکھی ہو جاتی ہے۔ بھابھی اسے کہیں یہاں سے چلا جائے، اگر وہ نہ گیا تو میں ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاؤں گی۔ پھر ڈرامے میں اس وقت ٹویسٹ آتا ہے جب ماہی کے شوہر تیمور کا انتقال ہو جائے گا، تب جا کر تیمور کی والدہ کو یہ اندازہ ہوتا ہے جو کچھ بابا جی مجھے اشاروں میں سمجھانا چاہتے تھے، وہ سب کچھ یہی تھا۔ تیمور کا انتقال تو ہو جاتا ہے، مگر کہانی یہی ختم نہیں ہوتی۔ فرہاد اور ماہی کی جدائی یوں ہی بڑھتی چلی گئی۔ ماہی جب اپنی ساس کے ساتھ دربار پر جاتی تو اس کی ملاقات فرہاد سے بھی ہوتی۔ پہلے تو وہ فرہاد کی یہ حالت دیکھ کر حیران ہوئی، اس نے معافی بھی مانگی، جبکہ دوسری طرف تیمور کا بڑا بھائی سکندر جو کہ محبت کرنے لگا ہے ایک ناچنے والی سے، اور وہ ناچنے والی رومانہ، وہ بھی سچے دل سے سکندر سے محبت کرتی ہے، مگر یہ معاشرہ ایسی لڑکی کو آسانی سے قبول کرنے والا نہیں، اور اس کے بعد ہو سکتا ہے
माही तैमूर की बेवा बनकर जिंदगी गुजारे या फिर उसकी शादी सिकंदर से ही कर दी जाए। मगर इस सब के बाद भी माही नॉर्मल नहीं होती। ना तो उसने कभी तैमूर को अपनाया था और ना ही इस घर में अपनी ज़िंदगी को कबूल करती है। माही की वजह से सभी बहुत ही परेशान रहते हैं कि आखिर ना जाने इसका इलाज क्या होगा। मगर रुमाना को तो जैसे तैसे इस बात का इल्म हो जाता है और तब वो फरहाद से मुलाकात करती है। एक दिन सिकंदर रुमानिया से शादी करके आ जाता है, मगर सिकंदर की वालदा भी अपने बेटे से कह देती है, ना मैं इसे माफ़ करूंगी और ना ही मैं इस घर की बहू कबूल करूंगी। और यूं ही वक्त गुजरने के साथ साथ फरहाद ने बाबा जी की जगह ले ली। वो बाबा जी जो सिकंदर की माँ को चाहते थे, उनका भी इंतकाल हो जाएगा और तब फरहाद उनके रुतबे पर आ जाएगा। लोग उसे चाहने लगेंगे और उसकी बातें भी सच्ची होने लगेंगी। अब यूं ही माही के मोहब्बत ने फरहाद को अपने खालिक से मिला दिया। वो दुआ में अल्लाह से माही तलब करता है और अल्लाह ने उसकी दुआओं में औरों के लिए तासीर रख दी। फरहाद का रुतबा इतना बढ़ जाता है कि माही उससे खौफ खाने लगी। उसका ये रोग मुझे डर लगता है उसकी बद्दुआ से। लोग अब दरबार में फरहाद से दुआएं करवाने लगते हैं। रुमाना का भी फरहाद के पास आना जाना लगा रहता है। तो यूं एक दिन सिकंदर भी यहाँ पर आ जाता है। सुना है मैंने कुछ और भी बीमार हैं जो अपने तबीब की तलाश में यहाँ पर चले आते हैं। आखिर ऐसी क्या शफा है तुम्हारे पास? तो फरहाद उसे कहता है, काश मेरे पास कोई शिफा होती। मैं तो खुद किसी की शफा की तलब में कब से दर बदर भटक रहा हूँ। बस यूं ही माही का भी यहाँ पर आना जाना लगा रहता है। मगर आज भी वो फरहाद की ये हालत देखकर उसके आगे हाथ जोड़ती है। फिर एक दिन सिकंदर की वालदा ने फरहाद और उसके कुछ दोस्तों को दुआ के लिए घर बुलाया। तो फरहाद की मुलाकात फिर से माही से होती है। वो तो नम आंखों और मुस्कुराते लबों से माही को देखता है, मगर माही तो उसे यूं देखकर फिर से तड़प कर रह गई। उसे यूं देखकर उसे वहां से ले जाया गया, मगर वह दिल वहीं छोड़ गई। कमरे में जाकर ज़ारो कतार रोने लगी। माही का कभी सास के साथ दरबार पर जाना होता तो कभी वो अपनी भाभी को लेकर जाती। माही की शादी सिकंदर से हो जाएगी और सिकंदर की 2 बीवियां होंगी, एक माही और दूसरी रुमाना। फिर यूं ही रुमाना और सिकंदर की शादी के बाद इन दोनों के दरमियान नाचाकियां होंगी। सिकंदर की शादी के बाद इन दोनों के दरमियान बहुत सारी लड़ाइयाँ होंगी। रुमाना अपनी वही मोहब्बत को पाना चाहती, मगर सिकंदर उस पर तवज्जो नहीं देता। वो रोते रोते अपनी वालदा के घर भी गई। रुमाना की वालदा भी अपनी बेटी की इस कैफियत से अच्छी तरह वाकिफ़ थी। वो अपनी बेटी को गले से लगाकर तसल्ली देती है। वक्त गुजरने के साथ साथ सिकंदर की वालदा रुमाना को कबूल कर लेंगी। फरहाद की वजह से रुमाना भी अल्लाह के करीब हो जाएगी। फरहाद के वालिदैन को खबर दी जाती है। माही के दोस्त और निसार साहब उन्हें वहां जाकर इतला देते हैं। उनके घर जाते हैं, उनके माँ बाप को बताते हैं कि फरहाद तो मर चुका है, जिसे सुनने के बाद उसकी वालदा उसी वक्त बेहोश हो जाएंगी और वालिद साकित रह जाते हैं और चारपाई पर गिर जाते हैं और फरी को रिदा संभालती है। आखिरकार तमाम लोगों को ये इल्म हो जाता है कि फरहाद माही से इश्क करता है और उसकी मोहब्बत में आकर वो यहाँ तक पहुँच गया है। माही भी उसे दीवाना वार चाहती है। तभी तो उसकी खुशी की खातिर उसे फरहाद से मिलवाने के लिए तैयार हो जाते हैं। माही का भाई नाजिम शाह इस बात के लिए कतन नहीं मानता। सिकंदर, रुमाना और उसकी वालदा इस बात के लिए राज़ी थे और वह खुद ही उसे मिलवाने के लिए ले जाने वाले थे कि उसी वक्त नाजिम शाह अपनी ही बहन पर पिस्तौल तान लेता है। अगर इसने बाहर कदम भी रखा तो मैं इसकी जान ले लूँगा। माही की वालदा भी अपने बेटे की इस हरकत पर हैरान थी कि अब ये अपनी बहन की जान लेगा। इन्होंने शाह साहब के सामने हाथ जोड़ लिए। आज एक मजबूर माँ अपनी बेटी की ज़िंदगी मांग रही है आपसे। सिकंदर की वालदा को तो कोई एतराज़ नहीं होता और ना ही किसी और को, मगर सिकंदर की वालदा कहती हैं वो किसी की बात पर भी कान नहीं धरती। वो अपनी मर्ज़ी करती हैं और वो अपने बेटे और बहू रुमाना के साथ माही को लेकर दरबार चली जाती हैं। तभी माही की नज़र फरहाद पर पड़ती है तो उसकी आंखें नम हो जाती हैं और वो भी नम आंखों के साथ मुस्कुराने लगता है माही को देखकर।
لاسٹ ایپیسوڈ جس کا سب کو شدت سے انتظار ہے کہ اس کے لاسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہوگا، تو اس ڈرامے کی لاسٹ ایپیسوڈ سب کو بہت رلا دے گی۔ اور اس کے لاسٹ ایپیسوڈ کے کچھ پریڈکشنز جو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ فرحاد جو سمجھتا ہے کہ ماہی اب تک اس کی تڑپ کو نہیں جان پائی، تو وہ دعا کرنے لگا، اگر میرے دل کی آواز اتنی ہی بے اثر ہے کہ تمہارے دل کو چھو نہیں سکتی تو اسے مر ہی جانا چاہیے۔ یوں ہی فرحاد اب موت کی تمنا کرنے لگا، مگر ماہی تو اس کی تڑپ کو آج بھی سمجھتی ہے، جانتی ہے۔ وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر اللہ سے اپنے فرحاد کے لیے دعا کرتی ہے، گڑ گڑاتی ہے۔ یوں محبت نے سبھی کو خدا کے قریب کر دیا۔ یہی تو ہے خدا اور محبت۔ ہو سکتا ہے لاسٹ ایپیسوڈ میں فرحاد کی موت ہو جائے۔ آپ اس ڈرامے کا اینڈ کس طرح سے دیکھنا چاہتے ہیں، اور آپ کیا چاہتے ہیں کہ اینڈ میں فرحاد اور ماہی ایک ہو جائیں، یا پھر محبت وہی ہوتی ہے جس میں آپ کو محبوب نہیں ملتا اور آپ اس محبوب کی محبت میں اپنے خالقی حقیقی کی محبت تک پہنچ جاتے ہیں؟ کیسی لگی آپ کو اس ڈرامے کی سٹوری؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اگر اچھی لگی تو کائنڈلی ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ڈرامہ سیریل خدا اور محبت سیزن 3 جس کا سب کو بے صبری سے انتظار تھا، اب ویورز کو اس بات کا سسپینس ہے اور جاننا چاہتے ہیں کہ اس کی مکمل کہانی کیا ہوگی۔ کیا ماہی کو بھی فرحاد کی طرح اس سے عشق ہو جائے گا اور اینڈ میں یہ دونوں ملیں گے یا نہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ڈرامہ سیریل خدا اور محبت سیزن 3 کی لاسٹ ایپیسوڈ تک کا شارٹ سا ریویو دوں گی۔ ماہی نے تو مذاق مذاق میں فرحاد سے دوستی کر لی، لیکن فرحاد کی وہ دوستی تو بدل گئی محبت میں۔ دل لگی اب دل کی لگی بن گئی۔ وہ ماہی تک پہنچنے کے لیے اس کے گھر تک آ چکا ہے، اتنا تک کہ نثار صاحب کی سفارش کی وجہ سے اسے کام پر بھی رکھ لیا گیا، مگر یہ نثار صاحب کی طرح رحم دل نہیں، خون خرابہ تو جیسے ان کی وراثت میں ہو۔ خاص طور پر ماہی کا بھائی چھوٹے شاہ صاحب غصے کے بہت تیز ہیں۔ اس خاندان کی عورتوں پر پردے کی اتنی سختی ہے کہ وہ باہر اپنی مرضی سے بھی نہیں نکل سکتی، مگر کسی کو کیا خبر ان کے گھر کی بیٹی سے فرحاد کو محبت ہو چکی ہے، اور وہ محبت ہی اسے ماہی کے گھر تک لائی ہے۔ وہ سبھی فرحاد پر بہت اعتبار کرتے ہیں۔ ایک دن جب شاہ صاحب کے کہنے پر فرحاد ماہی کو پک کرتا ہے تو ماہی اسے دیکھ کر حیران تھی۔ فرحاد کی موجودگی پائی تو ماہی اسے جانے کا کہتی ہے، اور اگر میرے بھائی کو ذرا بھی شک ہو گیا کہ تم کس نیت سے یہاں آئے ہو تو تمہاری لاش ہی اس حویلی سے واپس جائے گی۔ تو فرحاد بھی اس سے صاف صاف کہہ دیتا ہے، موت سے تو میں نہیں ڈرتا ماہی، تمہاری جدائی سے ڈرتا ہوں۔ جس کے بعد جاب کے بہانے اس کی ملاقات ماہی سے ہوتی گئی۔ کبھی ماہی ٹیرس پر ہوتی تو فرحاد اسے مسکراتے دیکھتا، تبھی وہ ایک دن موقع دیکھ کر ماہی سے محبت کا اظہار بھی کر دیتا ہے، مگر تب ماہی فرحاد کے اس اظہار محبت کو سیریس نہیں لیتی۔ جسے تم محبت کہہ رہے ہو، یہ جذبات بہت سستے بکتے ہیں۔ اس ڈرامے کی اصل خوبصورتی یہی ہے، فرحاد نے کس طرح ماہی سے عشق کیا اور یہی عشق اسے خالق حقیقی تک لے گیا۔ ابھی تو راکھ ہوئے ہیں تیرے فراق میں ہم، ابھی ہمارے بکھرنے کا کھیل باقی ہے۔ فرحاد ماہی سے اپنی محبت کا اظہار کرتا چلا گیا۔ ماہی اسے روکتی رہی کیونکہ اب اپنے خاندان کی روایات کو اچھی طرح جانتی ہے۔ فرحاد کا دل ماہی کو دیکھتے ہی دھڑکنے لگ جاتا۔ جب بھی تمہیں دیکھتا ہوں میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگتا ہے، جو مجھے چیخ چیخ کر بولتا ہے تم ہی ہو۔ یوں ہی فرحاد نے جب ماہی سے پھر اپنی محبت کا اظہار کیا تو وہ صاف صاف کہہ دیتی ہے، پاگل مت بنو، مجھ پر رحم نہیں کھا رہے تو خود پر تو کھاؤ۔ فرحاد نے بھی اسے دو ٹوک کہہ دیا، جسے تم 4 دن کی دل لگی بول رہی ہو وہ میرے لیے دل کی لگی بن چکی ہے۔ دوسری جانب فرحاد کی ماں اپنی بیٹی کی وجہ سے بہت پریشان ہے، اس کی تو فرحاد کو دیکھنے کے لیے آنکھیں ترس گئی ہوں۔ اب اسی دوران ماہی کے لیے تیمور کا رشتہ آ جاتا ہے۔ جب کاظم صاحب نے دیکھا یہ لوگ تو بہت کھاتے پیتے گھرانے کے ہیں، یہاں سے بہاولپور کے شاہ صاحب اور یہ ملتان کے جاگیردار، اب جب یہ رشتہ آیا
تو ماہی کے دل میں فرحاد کے لیے جگہ بن گئی۔ اسے تو خود بھی خبر نہ ہوئی کب اسے فرحاد اچھا لگنے لگا۔ ماہی نے 1000 بار فرحاد کو واپس جانے کا کہا، مگر فرحاد اس کی ایک بھی نہیں سنتا۔ میں تب تک یہاں سے نہیں جاتا جب تک میں صحیح طریقے سے دیوانہ نہیں ہو جاتا۔ تم اپنے تیر آزماؤ، میں اپنا جگر آزماؤں گا۔ اسی دوران جب ماہی کو علم ہوا فرحاد تو اس سے سچی محبت کرتا ہے، تو اس نے ہاتھ جوڑ کر فرحاد سے معافی بھی مانگی۔ جب ماہی کا یہ رشتہ آیا تو پوری حویلی کو معلوم ہو چکا تھا۔ جس شان و شوکت سے تیمور کی والدہ یہ رشتہ لے کر آئی، سبھی دیکھ کر دنگ تھے، اور تبھی اس معاملے کی خبر فرحاد کو بھی ہو جاتی ہے۔ اسے جب یہ معلوم ہوتا ہے، اس کے پیروں تلے سے زمین نکل جاتی ہے۔ وہ ماہی جس کے لیے میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آ گیا، وہ کسی اور کی ہو جائے گی، اور اسی کے بعد ہی ڈرامے کی اصل کہانی شروع ہوتی ہے۔ ماہی جو فرحاد کو چاہنے لگی ہے، اسے فرحاد کی محبت پر یقین آ چکا تھا۔ اب یہ ماہی کی بھابھی ہے جسے سارے معاملے کی خبر تھی۔ ماہی نے تیمور کے رشتے سے انکار بھی کیا، مگر کوئی بھی اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ وہ اپنی والدہ کو بتاتی ہے، میں اتنی جلدی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ تو اس کی والدہ بڑی سرکار نے اسے سمجھایا، دیر یا سویر رخصت تو ہونا ہوتا ہے میری دھیرانی، جس کے بعد انکار کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا تھا۔ اب شادی کی تیاری شروع ہوتی ہے۔ ماہی کی مائیوں کی رسم شروع ہوئی، مگر ماہی کو ان خوشیوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ اسے پرواہ ہے تو اب صرف اور صرف فرحاد کی، جو جان چکی ہے وہ تو اسے سچی محبت کرتا ہے۔ ماہی نے فیصلہ کر لیا، مجھے ہوش اور جنون سے کوئی فرق نہیں پڑتا، دیوانگی ہے تو دیوانگی ہی صحیح۔ پھر وہ مائیوں کے دنوں میں فرحاد سے ملنے کی کوشش کرتی ہے۔ بھاگتے ہوئے اپنے گھر سے جا رہی تھی کہ بھابھی اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے، ماہی یہ تم کیا کرنے جا رہی ہو؟ اور تب ماہی روتے روتے بے ہوش ہو جاتی ہے۔ اب ماہی کی شادی ہونے کی بات ہوئی تو ماہی کی والدہ دکھی ہو کر کہتی ہیں، ایسے ہی لگتا ہے ہر لڑکی کو، ابھی تو اس نے اپنے آنگن میں 2 پل ہی گزارے تھے کہ اس کی ڈولی اٹھانے والے آ پہنچے۔ ماہی اور فرحاد کے بارے میں یا تو اس کی بھابھی جانتی ہیں یا پھر ماہی کی دوست۔ اب ماہی کی شادی کا دن بھی آ گیا۔ ادھر فرحاد جو بے صبری سے ماہی کا انتظار کر رہا تھا کہ شاید ماہی میرے پاس واپس لوٹ آئے، میری ہو جائے، مگر ماہی کا فرحاد کے پاس جانا جیسے ناممکن سا ہو گیا ہو۔ ماہی کی دوست اور اس کی بھابھی نے بارات کا جوڑا پہننے کا کہا تو ماہی چلانے لگی۔ وہ جذباتی ہو کر روتے ہوئے کہتی ہے، ایسی زندگی، ایسا گھر مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، اور اسی وقت وہ بارات کے جوڑے کو نیچے پھینک دیتی ہے۔ اب ماہی بالکل بے بس ہو چکی ہے، جبکہ دوسری جانب اب ماہی کی بارات بھی آ چکی ہے، اور یہ بات کوئی عام نہیں بلکہ ایک VIP بارات ہوگی۔ ایک طرف ملتان کے جاگیردار، جبکہ دوسری طرف بہاولپور کے شاہ صاحب۔ پھر پوری بارات اور اس کی تیاری کمال کی ہوگی۔ ماہی نے جوڑا تو پہن لیا، مگر جب اس کی والدہ اور بھابھی اس کے پاس آئی تو ماہی اپنا سارا غصہ ملازمہ پر نکال دیتی ہے۔ اسی دوران ماہی کی والدہ بھی بے ہوش ہو جائیں گی۔ ہو سکتا ہے اس وقت ان کے سامنے ساری حقیقت کھل گئی ہو۔ اب یہ دیکھتے دیکھتے ماہی کی شادی آقا تیمور سے کروا دی جاتی ہے۔ ان دونوں کا نکاح ہو چکا ہے، اور ادھر فرحاد کا سفر تو اب شروع ہو چکا ہے۔ وہ اسی انتظار میں تڑپ رہا ہے، وہ یہاں سے چلا جاتا ہے۔ چھوٹے شاہ صاحب اپنے بندوں کے ساتھ اس کا پیچھا کرتے ہیں، اور فرحاد ان سے چھپ کر اپنی جان بچاتا ہے۔ اب ماہی اس گھر سے رخصت ہو کر تیمور کی حویلی میں آ جاتی ہے، اور فرحاد در بدر بھٹک رہا ہے۔ تبھی وہ ماہی کے پیچھے ملتان بھی آ جاتا ہے، تاکہ محبوب کے پاس نہیں تو اس کے شہر میں ہی رہوں۔ تجھے اسی نے اپنا بسیرا ملتان کے دربار میں کر لیا۔ فرحاد جب اس دربار میں آیا تو وہ بابا پہلے ہی جانتے تھے۔ فرحاد کی یہ حالت دیکھ کر بابا جی بھی تڑپتے ہیں، کیونکہ وہ اچھے سے جانتے ہیں اس وقت فرحاد پر کیا بیت رہی ہے، اور بابا جی فرحاد سے کہتے ہیں، مجھے پتا تھا یہاں کوئی پھر لہو لہان ہو کر آئے گا۔ ماہی اور فرحاد پر تو جو بیتی سو بیتی، لیکن فرحاد کی ماں آج بھی اس کی یاد میں تڑپ رہی ہے، اور خاص طور پر رمضان چچا کی بیٹی جو فرحاد کا انتظار کرتی رہ گئی، مگر فرحاد واپس نہیں آتا۔ وہ فرحاد سے بے پناہ محبت کرتی ہے،
یوں اس کے ماں باپ اپنی بیٹی ناہید کا رشتہ طے کر دیتے ہیں۔ اس کی مایوں بھی ہوتی ہے، تب وہ فرحاد کی والدہ کو دیکھ کر جذباتی ہو جاتی ہے اور آخر ناہید بھی فرحاد کے پیچھے روتے ہوئے رخصت ہو جائے گی۔ ماہی اور فرحاد کا کیا بنا؟ ماہی جس کی شادی تیمور سے تو ہو گئی، مگر جب اسے علم ہوتا ہے کہ فرحاد اس کے پیچھے اس کے شہر میں بھی آ گیا تو ماہی تڑپ کر اور بھی دکھی ہو جاتی ہے۔ بھابھی اسے کہیں یہاں سے چلا جائے، اگر وہ نہ گیا تو میں ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاؤں گی۔ پھر ڈرامے میں اس وقت ٹویسٹ آتا ہے جب ماہی کے شوہر تیمور کا انتقال ہو جائے گا، تب جا کر تیمور کی والدہ کو یہ اندازہ ہوتا ہے جو کچھ بابا جی مجھے اشاروں میں سمجھانا چاہتے تھے وہ سب کچھ یہی تھا۔ تیمور کا انتقال تو ہو جاتا ہے مگر کہانی یہی ختم نہیں ہوتی۔ فرحاد اور ماہی کی جدائی یوں ہی بڑھتی چلی گئی۔ ماہی جب اپنی ساس کے ساتھ دربار پر جاتی تو اس کی ملاقات فرحاد سے بھی ہوتی۔ پہلے تو وہ فرحاد کی یہ حالت دیکھ کر حیران ہوئی، اس نے معافی بھی مانگی، جبکہ دوسری طرف تیمور کا بڑا بھائی سکندر جو کہ محبت کرنے لگا ہے ایک ناچنے والی سے، اور وہ ناچنے والی رومانہ، وہ بھی سچے دل سے سکندر سے محبت کرتی ہے، مگر یہ معاشرہ ایسی لڑکی کو آسانی سے قبول کرنے والا نہیں، اور اس کے بعد ہو سکتا ہے ماہی تیمور کی بیوہ بن کر زندگی گزارے یا پھر اس کی شادی سکندر سے ہی کر دی جائے، مگر اس سب کے بعد بھی ماہی نارمل نہیں ہوتی۔ نہ تو اس نے کبھی تیمور کو اپنایا تھا اور نہ ہی اس گھر میں اپنی زندگی کو قبول کرتی ہے۔ ماہی کی وجہ سے سبھی بہت ہی پریشان رہتے ہیں کہ آخر نہ جانے اس کا علاج کیا ہوگا، مگر رومانہ کو تو جیسے تیسے اس بات کا علم ہو جاتا ہے اور تب وہ فرحاد سے ملاقات کرتی ہے۔ ایک دن سکندر رومانیہ سے شادی کر کے آ جاتا ہے، مگر سکندر کی والدہ بھی اپنے بیٹے سے کہہ دیتی ہے نہ میں اسے معاف کروں گی اور نہ ہی میں اس گھر کی بہو قبول کروں گی، اور یوں ہی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ فرحاد نے بابا جی کی جگہ لے لی۔ وہ بابا جی جو سکندر کی ماں کو چاہتے تھے ان کا بھی انتقال ہو جائے گا اور تب فرحاد ان کے رتبے پر آ جائے گا، لوگ اسے چاہنے لگیں گے اور اس کی باتیں بھی سچی ہونے لگیں گی۔ اب یوں ہی ماہی کے محبت نے فرحاد کو اپنے خالق سے ملا دیا۔ وہ دعا میں اللہ سے ماہی طلب کرتا ہے اور اللہ نے اس کی دعاؤں میں اوروں کے لیے تاثیر رکھ دی۔ فرحاد کا رتبہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ ماہی اس سے خوف کھانے لگی۔ اس کا یہ روگ مجھے ڈر لگتا ہے اس کی بد دعا سے۔ لوگ اب دربار میں فرحاد سے دعائیں کروانے لگتے ہیں۔ رومانہ کا بھی فرحاد کے پاس آنا جانا لگا رہتا ہے، تو یوں ایک دن سکندر بھی یہاں پر آ جاتا ہے۔ سنا ہے میں نے کچھ اور بھی بیمار ہیں جو اپنے طبیب کی تلاش میں یہاں پر چلے آتے ہیں، آخر ایسی کیا شفا ہے تمہارے پاس؟ تو فرحاد اسے کہتا ہے کاش میرے پاس کوئی شفا ہوتی، میں تو خود کسی کی شفا کی طلب میں کب سے در بدر بھٹک رہا ہوں۔ بس یوں ہی ماہی کا بھی یہاں پر آنا جانا لگا رہتا ہے، مگر آج بھی وہ فرحاد کی یہ حالت دیکھ کر اس کے آگے ہاتھ جوڑتی ہے۔ پھر ایک دن سکندر کی والدہ نے فرحاد اور اس کے کچھ دوستوں کو دعا کے لیے گھر بلایا، تو فرحاد کی ملاقات پھر سے ماہی سے ہوتی ہے۔ وہ تو نم آنکھوں اور مسکراتے لبوں سے ماہی کو دیکھتا ہے، مگر ماہی تو اسے یوں دیکھ کر پھر سے تڑپ کر رہ گئی۔ اسے یوں دیکھ کر اسے وہاں سے لے جایا گیا، مگر وہ دل وہیں چھوڑ گئی، کمرے میں جا کر زار و قطار رونے لگی۔ ماہی کا کبھی ساس کے ساتھ دربار پر جانا ہوتا تو کبھی وہ اپنی بھابھی کو لے کر جاتی۔ ماہی کی شادی سکندر سے ہو جائے گی اور سکندر کی 2 بیویاں ہوں گی، ایک ماہی اور دوسری رومانہ۔ پھر یوں ہی رومانہ اور سکندر کی شادی کے بعد ان دونوں کے درمیان ناچاکیاں ہوں گی۔ سکندر کی شادی کے بعد ان دونوں کے درمیان بہت ساری لڑائیاں ہوں گی۔ رومانہ اپنی وہی محبت کو پانا چاہتی، مگر سکندر اس پر توجہ نہیں دیتا۔ وہ روتے روتے اپنی والدہ کے گھر بھی گئی۔ رومانہ کی والدہ بھی اپنی بیٹی کی اس کیفیت سے اچھی طرح واقف تھی۔ وہ اپنی بیٹی کو گلے سے لگا کر تسلی دیتی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سکندر کی والدہ رومانہ کو قبول کر لیں گی۔ فرحاد کی وجہ سے رومانہ بھی اللہ کے قریب ہو جائے گی۔ فرحاد کے والدین کو خبر دی جاتی ہے۔ ماہی کے دوست اور نثار صاحب انہیں وہاں جا کر اطلاع دیتے ہیں۔ ان کے گھر جاتے ہیں، ان کے ماں باپ کو بتاتے ہیں کہ فرحاد تو مر چکا ہے، جسے سننے کے بعد اس کی والدہ اسی وقت بے ہوش ہو جائیں گی اور والد ساکت رہ جاتے ہیں اور چارپائی پر گر جاتے ہیں
اور فری کو ردا سنبھالتی ہے۔ آخرکار تمام لوگوں کو یہ علم ہو جاتا ہے کہ فرحاد ماہی سے عشق کرتا ہے اور اس کی محبت میں آ کر وہ یہاں تک پہنچ گیا ہے۔ ماہی بھی اسے دیوانہ وار چاہتی ہے، تبھی تو اس کی خوشی کی خاطر اسے فرحاد سے ملوانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ماہی کا بھائی ناظم شاہ اس بات کے لیے قطعاً نہیں مانتا۔ سکندر، رومانہ اور اس کی والدہ اس بات کے لیے راضی تھے اور وہ خود ہی اسے ملوانے کے لیے لے جانے والے تھے کہ اسی وقت ناظم شاہ اپنی ہی بہن پر پستول تان لیتا ہے۔ اگر اس نے باہر قدم بھی رکھا تو میں اس کی جان لے لوں گا۔ ماہی کی والدہ بھی اپنے بیٹے کی اس حرکت پر حیران تھی کہ اب یہ اپنی بہن کی جان لے گا۔ انہوں نے شاہ صاحب کے سامنے ہاتھ جوڑ لیے۔ آج ایک مجبور ماں اپنی بیٹی کی زندگی مانگ رہی ہے آپ سے۔ سکندر کی والدہ کو تو کوئی اعتراض نہیں ہوتا اور نہ ہی کسی اور کو، مگر سکندر کی والدہ کہتی ہیں وہ کسی کی بات پر بھی کان نہیں دھرتی، وہ اپنی مرضی کرتی ہیں اور وہ اپنے بیٹے اور بہو رومانہ کے ساتھ ماہی کو لے کر دربار چلی جاتی ہیں۔ تبھی ماہی کی نظر فرحاد پر پڑتی ہے تو اس کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور وہ بھی نم آنکھوں کے ساتھ مسکرانے لگتا ہے ماہی کو دیکھ کر۔ لاسٹ ایپیسوڈ جس کا سب کو شدت سے انتظار ہے کہ اس کے لاسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہوگا، تو اس ڈرامے کی لاسٹ ایپیسوڈ سب کو بہت رلا دے گی۔ اور اس کے لاسٹ ایپیسوڈ کے کچھ پریڈکشنز جو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ فرحاد جو سمجھتا ہے کہ ماہی اب تک اس کی تڑپ کو نہیں جان پائی، تو وہ دعا کرنے لگا، اگر میرے دل کی آواز اتنی ہی بے اثر ہے کہ تمہارے دل کو چھو نہیں سکتی تو اسے مر ہی جانا چاہیے۔ یوں ہی فرحاد اب موت کی تمنا کرنے لگا، مگر ماہی تو اس کی تڑپ کو آج بھی سمجھتی ہے، جانتی ہے۔ وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر اللہ سے اپنے فرحاد کے لیے دعا کرتی ہے، گڑ گڑاتی ہے۔ یوں محبت نے سبھی کو خدا کے قریب کر دیا۔ یہی تو ہے خدا اور محبت۔ ہو سکتا ہے لاسٹ ایپیسوڈ میں فرحاد کی موت ہو جائے۔ آپ اس ڈرامے کا اینڈ کس طرح سے دیکھنا چاہتے ہیں اور آپ کیا چاہتے ہیں کہ اینڈ میں فرحاد اور ماہی ایک ہو جائیں، یا پھر محبت وہی ہوتی ہے جس میں آپ کو محبوب نہیں ملتا اور آپ اس محبوب کی محبت میں اپنے خالقی حقیقی کی محبت تک پہنچ جاتے ہیں؟ کیسی لگی آپ کو اس ڈرامے کی سٹوری؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اگر اچھی لگی تو کائنڈلی ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ڈرامہ سیریل خدا اور محبت سیزن 3 جس کا سب کو بے صبری سے انتظار تھا، اب ویورز کو اس بات کا سسپینس ہے اور جاننا چاہتے ہیں کہ اس کی مکمل کہانی کیا ہوگی۔ کیا ماہی کو بھی فرحاد کی طرح اس سے عشق ہو جائے گا اور اینڈ میں یہ دونوں ملیں گے یا نہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ڈرامہ سیریل خدا اور محبت سیزن 3 کی لاسٹ ایپیسوڈ تک کا شارٹ سا ریویو دوں گی۔ ماہی نے تو مذاق مذاق میں فرحاد سے دوستی کر لی، لیکن فرحاد کی وہ دوستی تو بدل گئی محبت میں۔ دل لگی اب دل کی لگی بن گئی۔ وہ ماہی تک پہنچنے کے لیے اس کے گھر تک آ چکا ہے، اتنا تک کہ نثار صاحب کی سفارش کی وجہ سے اسے کام پر بھی رکھ لیا گیا، مگر یہ نثار صاحب کی طرح رحم دل نہیں، خون خرابہ تو جیسے ان کی وراثت میں ہو۔ خاص طور پر ماہی کا بھائی چھوٹے شاہ صاحب غصے کے بہت تیز ہیں۔ اس خاندان کی عورتوں پر پردے کی اتنی سختی ہے کہ وہ باہر اپنی مرضی سے بھی نہیں نکل سکتی، مگر کسی کو کیا خبر ان کے گھر کی بیٹی سے فرحاد کو محبت ہو چکی ہے اور وہ محبت ہی اسے ماہی کے گھر تک لائی ہے۔ وہ سبھی فرحاد پر بہت اعتبار کرتے ہیں۔ ایک دن جب شاہ صاحب کے کہنے پر فرحاد ماہی کو پک کرتا ہے تو ماہی اسے دیکھ کر حیران تھی۔ فرحاد کی موجودگی پائی تو ماہی اسے جانے کا کہتی ہے، اور اگر میرے بھائی کو ذرا بھی شک ہو گیا کہ تم کس نیت سے یہاں آئے ہو تو تمہاری لاش ہی اس حویلی سے واپس جائے گی۔ تو فرحاد بھی اس سے صاف صاف کہہ دیتا ہے، موت سے تو میں نہیں ڈرتا ماہی، تمہاری جدائی سے ڈرتا ہوں۔ جس کے بعد جاب کے بہانے اس کی ملاقات ماہی سے ہوتی گئی۔ کبھی ماہی ٹیرس پر ہوتی تو فرحاد اسے مسکراتے دیکھتا، تبھی وہ ایک دن موقع دیکھ کر ماہی سے محبت کا اظہار بھی کر دیتا ہے، مگر تب ماہی فرحاد کی اس اظہار محبت کو سیریس نہیں لیتی۔ جسے تم محبت کہہ رہے ہو، یہ جذبات بہت سستے بکتے ہیں،
اس ڈرامے کی اصل خوبصورتی یہی ہے، فرحات نے کس طرح ماہی سے عشق کیا اور یہی عشق اسے خالق حقیقی تک لے گیا۔ ابھی تو راکھ ہوئے ہیں تیرے فراق میں ہم، ابھی ہمارے بکھرنے کا کھیل باقی ہے۔ فرحات ماہی سے اپنی محبت کا اظہار کرتا چلا گیا۔ ماہی اسے روکتی رہی کیونکہ اب اپنے خاندان کی روایات کو اچھی طرح جانتی ہے۔ فرحات کا دل ماہی کو دیکھتے ہی دھڑکنے لگ جاتا۔ جب بھی تمہیں دیکھتا ہوں میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگتا ہے، جو مجھے چیخ چیخ کر بولتا ہے تم ہی ہو۔ یوں ہی فرحات نے جب ماہی سے پھر اپنی محبت کا اظہار کیا تو وہ صاف صاف کہہ دیتی ہے پاگل مت بنو، مجھ پر رحم نہیں کھا رہے تو خود پر تو کھاؤ۔ فرحات نے بھی اسے دو ٹوک کہہ دیا، جسے تم 4 دن کی دل لگی بول رہی ہو وہ میرے لیے دل کی لگی بن چکی ہے۔ دوسری جانب فرحات کی ماں اپنی بیٹی کی وجہ سے بہت پریشان ہے، اس کی تو فرحات کو دیکھنے کے لیے آنکھیں ترس گئی ہوں۔ اب اسی دوران ماہی کے لیے تیمور کا رشتہ آ جاتا ہے۔ جب کاظم صاحب نے دیکھا یہ لوگ تو بہت کھاتے پیتے گھرانے کے ہیں، یہاں سے بہاولپور کے شاہ صاحب اور یہ ملتان کے جاگیردار، اب جب یہ رشتہ آیا تو ماہی کے دل میں فرحات کے لیے جگہ بن گئی۔ اسے تو خود بھی خبر نہ ہوئی کب اسے فرحات اچھا لگنے لگا۔ ماہی نے 1000 بار فرحات کو واپس جانے کا کہا مگر فرحات اس کی ایک بھی نہیں سنتا۔ میں تب تک یہاں سے نہیں جاتا جب تک میں صحیح طریقے سے دیوانہ نہیں ہو جاتا۔ تم اپنے تیر آزماؤ، میں اپنا جگر آزماؤں گا۔ اسی دوران جب ماہی کو علم ہوا فرحات اس سے سچی محبت کرتا ہے تو اس نے ہاتھ جوڑ کر فرحات سے معافی بھی مانگی۔ جب ماہی کا یہ رشتہ آیا تو پوری حویلی کو معلوم ہو چکا تھا۔ جس شان و شوکت سے تیمور کی والدہ یہ رشتہ لے کر آئی سبھی دیکھ کر دنگ تھے، اور تبھی اس معاملے کی خبر فرحات کو بھی ہو جاتی ہے۔ اسے جب یہ معلوم ہوتا ہے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل جاتی ہے۔ وہ ماہی جس کے لیے میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آ گیا وہ کسی اور کی ہو جائے گی، اور اسی کے بعد ہی ڈرامے کی اصل کہانی شروع ہوتی ہے۔ ماہی جو فرحات کو چاہنے لگی ہے اسے فرحات کی محبت پر یقین آ چکا تھا۔ اب یہ ماہی کی بھابھی ہے جسے سارے معاملے کی خبر تھی۔ ماہی نے تیمور کے رشتے سے انکار بھی کیا مگر کوئی بھی اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ وہ اپنی والدہ کو بتاتی ہے میں اتنی جلدی شادی نہیں کرنا چاہتی، تو اس کی والدہ بڑی سرکار نے اسے سمجھایا دیر یا سویر رخصت تو ہونا ہوتا ہے میری دھیرانی، جس کے بعد انکار کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا تھا۔ اب شادی کی تیاری شروع ہوتی ہے۔ ماہی کی مائیوں کی رسم شروع ہوئی مگر ماہی کو ان خوشیوں کی کوئی پرواہ نہیں، اسے پرواہ ہے تو اب صرف اور صرف فرحات کی، جو جان چکی ہے وہ تو اسے سچی محبت کرتا ہے۔ ماہی نے فیصلہ کر لیا مجھے ہوش اور جنون سے کوئی فرق نہیں پڑتا، دیوانگی ہے تو دیوانگی ہی صحیح۔ پھر وہ مائیوں کے دنوں میں فرحات سے ملنے کی کوشش کرتی ہے۔ بھاگتے ہوئے اپنے گھر سے جا رہی تھی کہ بھابھی اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے ماہی یہ تم کیا کرنے جا رہی ہو، اور تب ماہی روتے روتے بے ہوش ہو جاتی ہے۔ اب ماہی کی شادی ہونے کی بات ہوئی تو ماہی کی والدہ دکھی ہو کر کہتی ہیں ایسے ہی لگتا ہے ہر لڑکی کو، ابھی تو اس نے اپنے آنگن میں 2 پل ہی گزارے تھے کہ اس کی ڈولی اٹھانے والے آ پہنچے۔ ماہی اور فرحات کے بارے میں یا تو اس کی بھابھی جانتی ہیں یا پھر ماہی کی دوست۔ اب ماہی کی شادی کا دن بھی آ گیا۔ ادھر فرحات جو بے صبری سے ماہی کا انتظار کر رہا تھا کہ شاید ماہی میرے پاس واپس لوٹ آئے، میری ہو جائے، مگر ماہی کا فرحات کے پاس جانا جیسے ناممکن سا ہو گیا ہو۔ ماہی کی دوست اور اس کی بھابھی نے بارات کا جوڑا پہننے کا کہا تو ماہی چلانے لگی۔ وہ جذباتی ہو کر روتے ہوئے کہتی ہے ایسی زندگی ایسا گھر مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، اور اسی وقت وہ بارات کے جوڑے کو نیچے پھینک دیتی ہے۔ اب ماہی بالکل بے بس ہو چکی ہے، جبکہ دوسری جانب اب ماہی کی بارات بھی آ چکی ہے، اور یہ بات کوئی عام نہیں بلکہ ایک VIP بارات ہوگی۔ ایک طرف ملتان کے جاگیردار جبکہ دوسری طرف بہاولپور کے شاہ صاحب۔ پھر پوری بارات اور اس کی تیاری کمال کی ہوگی۔ ماہی نے جوڑا تو پہن لیا مگر جب اس کی والدہ اور بھابھی اس کے پاس آئی تو ماہی اپنا سارا غصہ ملازمہ پر نکال دیتی ہے۔
اسی دوران ماہی کی والدہ بھی بے ہوش ہو جائیں گی۔ ہو سکتا ہے اس وقت ان کے سامنے ساری حقیقت کھل گئی ہو۔ اب یہ دیکھتے دیکھتے ماہی کی شادی آقا تیمور سے کروا دی جاتی ہے۔ ان دونوں کا نکاح ہو چکا ہے اور ادھر فرحاد کا سفر تو اب شروع ہو چکا ہے۔ وہ اسی انتظار میں تڑپ رہا ہے، وہ یہاں سے چلا جاتا ہے۔ چھوٹے شاہ صاحب اپنے بندوں کے ساتھ اس کا پیچھا کرتے ہیں اور فرحاد ان سے چھپ کر اپنی جان بچاتا ہے۔ اب ماہی اس گھر سے رخصت ہو کر تیمور کی حویلی میں آ جاتی ہے اور فرحاد در بدر بھٹک رہا ہے۔ تبھی وہ ماہی کے پیچھے ملتان بھی آ جاتا ہے تاکہ محبوب کے پاس نہیں تو اس کے شہر میں ہی رہوں۔ تجھے اسی نے اپنا بسیرا ملتان کے دربار میں کر لیا۔ فرحاد جب اس دربار میں آیا تو وہ بابا پہلے ہی جانتے تھے۔ فرحاد کی یہ حالت دیکھ کر بابا جی بھی تڑپتے ہیں کیونکہ وہ اچھے سے جانتے ہیں اس وقت فرحاد پر کیا بیت رہی ہے، اور بابا جی فرحاد سے کہتے ہیں مجھے پتا تھا یہاں کوئی پھر لہو لہان ہو کر آئے گا۔ ماہی اور فرحاد پر تو جو بیتی سو بیتی، لیکن فرحاد کی ماں آج بھی اس کی یاد میں تڑپ رہی ہے، اور خاص طور پر رمضان چچا کی بیٹی جو فرحاد کا انتظار کرتی رہ گئی مگر فرحاد واپس نہیں آتا۔ وہ فرحاد سے بے پناہ محبت کرتی ہے۔ یوں اس کے ماں باپ اپنی بیٹی ناہید کا رشتہ طے کر دیتے ہیں۔ اس کی مائیوں بھی ہوتی ہے، تب وہ فرحاد کی والدہ کو دیکھ کر جذباتی ہو جاتی ہے، اور آخر ناہید بھی فرحاد کے پیچھے روتے ہوئے رخصت ہو جائے گی۔ ماہی اور فرحاد کا کیا بنا؟ ماہی جس کی شادی تیمور سے تو ہو گئی مگر جب اسے علم ہوتا ہے کہ فرحاد اس کے پیچھے اس کے شہر میں بھی آ گیا تو ماہی تڑپ کر اور بھی دکھی ہو جاتی ہے۔ بھابھی اسے کہیں یہاں سے چلا جائے، اگر وہ نہ گیا تو میں ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاؤں گی۔ پھر ڈرامے میں اس وقت ٹویسٹ آتا ہے جب ماہی کے شوہر تیمور کا انتقال ہو جائے گا، تب جا کر تیمور کی والدہ کو یہ اندازہ ہوتا ہے جو کچھ بابا جی مجھے اشاروں میں سمجھانا چاہتے تھے وہ سب کچھ یہی تھا۔ تیمور کا انتقال تو ہو جاتا ہے مگر کہانی یہی ختم نہیں ہوتی۔ فرحاد اور ماہی کی جدائی یوں ہی بڑھتی چلی گئی۔ ماہی جب اپنی ساس کے ساتھ دربار پر جاتی تو اس کی ملاقات فرحاد سے بھی ہوتی۔ پہلے تو وہ فرحاد کی یہ حالت دیکھ کر حیران ہوئی، اس نے معافی بھی مانگی، جبکہ دوسری طرف تیمور کا بڑا بھائی سکندر جو کہ محبت کرنے لگا ہے ایک ناچنے والی سے، اور وہ ناچنے والی رومانہ، وہ بھی سچے دل سے سکندر سے محبت کرتی ہے مگر یہ معاشرہ ایسی لڑکی کو آسانی سے قبول کرنے والا نہیں، اور اس کے بعد ہو سکتا ہے ماہی تیمور کی بیوہ بن کر زندگی گزارے یا پھر اس کی شادی سکندر سے ہی کر دی جائے، مگر اس سب کے بعد بھی ماہی نارمل نہیں ہوتی۔ نہ تو اس نے کبھی تیمور کو اپنایا تھا اور نہ ہی اس گھر میں اپنی زندگی کو قبول کرتی ہے۔ ماہی کی وجہ سے سبھی بہت ہی پریشان رہتے ہیں کہ آخر نہ جانے اس کا علاج کیا ہوگا، مگر رومانہ کو تو جیسے تیسے اس بات کا علم ہو جاتا ہے اور تب وہ فرحاد سے ملاقات کرتی ہے۔ ایک دن سکندر رومانیہ سے شادی کر کے آ جاتا ہے مگر سکندر کی والدہ بھی اپنے بیٹے سے کہہ دیتی ہے نہ میں اسے معاف کروں گی اور نہ ہی میں اس گھر کی بہو قبول کروں گی، اور یوں ہی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ فرحاد نے بابا جی کی جگہ لے لی۔ وہ بابا جی جو سکندر کی ماں کو چاہتے تھے ان کا بھی انتقال ہو جائے گا اور تب فرحاد ان کے رتبے پر آ جائے گا، لوگ اسے چاہنے لگیں گے اور اس کی باتیں بھی سچی ہونے لگیں گی۔ اب یوں ہی ماہی کے محبت نے فرحاد کو اپنے خالق سے ملا دیا۔ وہ دعا میں اللہ سے ماہی طلب کرتا ہے اور اللہ نے اس کی دعاؤں میں اوروں کے لیے تاثیر رکھ دی۔ فرحاد کا رتبہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ ماہی اس سے خوف کھانے لگی۔ اس کا یہ روگ مجھے ڈر لگتا ہے اس کی بد دعا سے۔ لوگ اب دربار میں فرحاد سے دعائیں کروانے لگتے ہیں۔ رومانہ کا بھی فرحاد کے پاس آنا جانا لگا رہتا ہے، تو یوں ایک دن سکندر بھی یہاں پر آ جاتا ہے۔ سنا ہے میں نے کچھ اور بھی بیمار ہیں جو اپنے طبیب کی تلاش میں یہاں پر چلے آتے ہیں، آخر ایسی کیا شفا ہے تمہارے پاس؟ تو فرحاد اسے کہتا ہے کاش میرے پاس کوئی شفا ہوتی، میں تو خود کسی کی شفا کی طلب میں کب سے در بدر بھٹک رہا ہوں۔ بس یوں ہی ماہی کا بھی یہاں پر آنا جانا لگا رہتا ہے مگر آج بھی وہ فرحاد کی یہ حالت دیکھ کر اس کے آگے ہاتھ جوڑتی ہے۔ پھر ایک دن سکندر کی والدہ نے فرحاد اور اس کے کچھ دوستوں کو دعا کے لیے گھر بلایا تو فرحاد کی ملاقات پھر سے ماہی سے ہوتی ہے۔
वो तो नम आंखों और मुस्कुराते लबों से माही को देखता है, मगर माही तो उसे यूं देखकर फिर से तड़प कर रह गई। उसे यूं देखकर उसे वहां से ले जाया गया, मगर वह दिल वहीं छोड़ गई। कमरे में जाकर ज़ारो कतार रोने लगी। माही का कभी सास के साथ दरबार पर जाना होता तो कभी वो अपनी भाभी को लेकर जाती। माही की शादी सिकंदर से हो जाएगी और सिकंदर की 2 बीवियां होंगी, एक माही और दूसरी रोमाना। फिर यूं ही रोमाना और सिकंदर की शादी के बाद इन दोनों के दरमियान नाचाकियां होंगी। सिकंदर की शादी के बाद इन दोनों के दरमियान बहुत सारी लड़ाइयाँ होंगी। रोमाना अपनी वही मोहब्बत को पाना चाहती, मगर सिकंदर उस पर तवज्जो नहीं देता। वो रोते रोते अपनी वालदा के घर भी गई। रोमाना की वालदा भी अपनी बेटी की इस कैफियत से अच्छी तरह वाकिफ़ थी। वो अपनी बेटी को गले से लगाकर तसल्ली देती है। वक्त गुजरने के साथ साथ सिकंदर की वालदा रोमाना को कबूल कर लेंगी। फरहाद की वजह से रोमाना भी अल्लाह के करीब हो जाएगी। फरहाद के वालिदैन को खबर दी जाती है। माही के दोस्त और निसार साहब उन्हें वहां जाकर इतला देते हैं। उनके घर जाते हैं, उनके माँ बाप को बताते हैं कि फरहाद तो मर चुका है, जिसे सुनने के बाद उसकी वालदा उसी वक्त बेहोश हो जाएंगी और वालिद साकित रह जाते हैं और चारपाई पर गिर जाते हैं और फरी को रिदा संभालती है। आखिरकार तमाम लोगों को ये इल्म हो जाता है कि फरहाद माही से इश्क करता है और उसकी मोहब्बत में आकर वो यहाँ तक पहुँच गया है। माही भी उसे दीवाना वार चाहती है, तभी तो उसकी खुशी की खातिर उसे फरहाद से मिलवाने के लिए तैयार हो जाते हैं। माही का भाई नाजिम शाह इस बात के लिए कतन नहीं मानता। सिकंदर, रुमाना और उसकी वालदा इस बात के लिए राज़ी थे और वह खुद ही उसे मिलवाने के लिए ले जाने वाले थे कि उसी वक्त नाजिम शाह अपनी ही बहन पर पिस्तौल तान लेता है। अगर इसने बाहर कदम भी रखा तो मैं इसकी जान ले लूँगा। माही की वालदा भी अपने बेटे की इस हरकत पर हैरान थी कि अब ये अपनी बहन की जान लेगा। इन्होंने शाह साहब के सामने हाथ जोड़ लिए। आज एक मजबूर माँ अपनी बेटी की ज़िंदगी मांग रही है आपसे। सिकंदर की वालदा को तो कोई एतराज़ नहीं होता और ना ही किसी और को, मगर सिकंदर की वालदा कहती हैं वो किसी की बात पर भी कान नहीं धरती, वो अपनी मर्ज़ी करती हैं और वो अपने बेटे और बहू रोमाना के साथ माही को लेकर दरबार चली जाती हैं। तभी माही की नज़र फरहाद पर पड़ती है तो उसकी आंखें नम हो जाती हैं और वो भी नम आंखों के साथ मुस्कुराने लगता है माही को देखकर। लास्ट एपिसोड जिसका सबको शिद्दत से इंतज़ार है कि इसके लास्ट एपिसोड में क्या होगा, तो इस ड्रामे की लास्ट एपिसोड सबको बहुत रुला देगी। और इसके लास्ट एपिसोड के कुछ प्रेडिक्शंस जो आपके साथ शेयर करते हैं। फरहाद जो समझता है कि माही अब तक उसकी तड़प को नहीं जान पाई, तो वह दुआ करने लगा, अगर मेरे दिल की आवाज़ इतनी ही बेअसर है कि तुम्हारे दिल को छू नहीं सकती तो इसे मर ही जाना चाहिए। यूं ही फरहाद अब मौत की तमन्ना करने लगा, मगर माही तो उसकी तड़प को आज भी समझती है, जानती है। वो रातों को उठ उठ कर अल्लाह से अपने फरहाद के लिए दुआ करती है, गिड़गिड़ाती है। यूं मोहब्बत ने सभी को खुदा के करीब कर दिया। यही तो है खुदा और मोहब्बत। हो सकता है लास्ट एपिसोड में फरहाद की मौत हो जाए। आप इस ड्रामे का एंड किस तरह से देखना चाहते हैं और आप क्या चाहते हैं कि एंड में फरहाद और माही एक हो जाएं, या फिर मोहब्बत वही होती है जिसमें आपको महबूब नहीं मिलता और आप उस महबूब की मोहब्बत में अपने खाल की हकीकी की मोहब्बत तक पहुंच जाते हैं। कैसी लगी आपको इस ड्रामे की स्टोरी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत सीज़न 3 जिसका सबको बेसब्री से इंतज़ार था। अब व्यूवर्स को इस बात का सस्पेंस है और जानना चाहते हैं कि इसकी मुकम्मल कहानी क्या होगी। क्या माही को भी फरहाद की तरह उससे इश्क हो जाएगा और एंड में ये दोनों मिलेंगे या नहीं। आज की इस वीडियो में ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत सीज़न 3 की लास्ट एपिसोड तक का शॉर्ट सा रिव्यू दूंगी। माही ने तो मजाक मजाक में फरहाद से दोस्ती कर ली, लेकिन फरहाद की वो दोस्ती तो बदल गई मोहब्बत में। दिल लगी अब दिल की लगी बन गई। वो माही तक पहुंचने के लिए उसके घर तक आ चुका है।
اتنا تک کہ نثار صاحب کی سفارش کی وجہ سے اسے کام پر بھی رکھ لیا گیا، مگر یہ نثار صاحب کی طرح رحم دل نہیں، خون خرابہ تو جیسے ان کی وراثت میں ہو۔ خاص طور پر ماہی کا بھائی چھوٹے شاہ صاحب غصے کے بہت تیز ہیں۔ اس خاندان کی عورتوں پر پردے کی اتنی سختی ہے کہ وہ باہر اپنی مرضی سے بھی نہیں نکل سکتی، مگر کسی کو کیا خبر ان کے گھر کی بیٹی سے فرحاد کو محبت ہو چکی ہے، اور وہ محبت ہی اسے ماہی کے گھر تک لائی ہے۔ وہ سبھی فرحاد پر بہت اعتبار کرتے ہیں۔ ایک دن جب شاہ صاحب کے کہنے پر فرحاد ماہی کو پک کرتا ہے تو ماہی اسے دیکھ کر حیران تھی۔ فرحاد کی موجودگی پائی تو ماہی اسے جانے کا کہتی ہے، اور اگر میرے بھائی کو ذرا بھی شک ہو گیا کہ تم کس نیت سے یہاں آئے ہو تو تمہاری لاش ہی اس حویلی سے واپس جائے گی۔ تو فرحاد بھی اس سے صاف صاف کہہ دیتا ہے، موت سے تو میں نہیں ڈرتا ماہی، تمہاری جدائی سے ڈرتا ہوں۔ جس کے بعد جاب کے بہانے اس کی ملاقات ماہی سے ہوتی گئی۔ کبھی ماہی ٹیرس پر ہوتی تو فرحاد اسے مسکراتے دیکھتا، تبھی وہ ایک دن موقع دیکھ کر ماہی سے محبت کا اظہار بھی کر دیتا ہے، مگر تب ماہی فرحاد کے اس اظہار محبت کو سیریس نہیں لیتی۔ جسے تم محبت کہہ رہے ہو، یہ جذبات بہت سستے بکتے ہیں۔ اس ڈرامے کی اصل خوبصورتی یہی ہے، فرحاد نے کس طرح ماہی سے عشق کیا اور یہی عشق اسے خالق حقیقی تک لے گیا۔ ابھی تو راکھ ہوئے ہیں تیرے فراق میں ہم، ابھی ہمارے بکھرنے کا کھیل باقی ہے۔ فرحاد ماہی سے اپنی محبت کا اظہار کرتا چلا گیا۔ ماہی اسے روکتی رہی کیونکہ اب اپنے خاندان کی روایات کو اچھی طرح جانتی ہے۔ فرحاد کا دل ماہی کو دیکھتے ہی دھڑکنے لگ جاتا۔ جب بھی تمہیں دیکھتا ہوں میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگتا ہے، جو مجھے چیخ چیخ کر بولتا ہے تم ہی ہو۔ یوں ہی فرحاد نے جب ماہی سے پھر اپنی محبت کا اظہار کیا تو وہ صاف صاف کہہ دیتی ہے، پاگل مت بنو، مجھ پر رحم نہیں کھا رہے تو خود پر تو کھاؤ۔ فرحاد نے بھی اسے دو ٹوک کہہ دیا، جسے تم 4 دن کی دل لگی بول رہی ہو وہ میرے لیے دل کی لگی بن چکی ہے۔ دوسری جانب فرحاد کی ماں اپنی بیٹی کی وجہ سے بہت پریشان ہے۔ اس کی تو فرحاد کو دیکھنے کے لیے آنکھیں ترس گئی ہوں۔ اب اسی دوران ماہی کے لیے تیمور کا رشتہ آ جاتا ہے۔ جب کاظم صاحب نے دیکھا یہ لوگ تو بہت کھاتے پیتے گھرانے کے ہیں، یہاں سے بہاولپور کے شاہ صاحب اور یہ ملتان کے جاگیردار، اب جب یہ رشتہ آیا تو ماہی کے دل میں فرحاد کے لیے جگہ بن گئی۔ اسے تو خود بھی خبر نہ ہوئی کب اسے فرحاد اچھا لگنے لگا۔ ماہی نے 1000 بار فرحاد کو واپس جانے کا کہا، مگر فرحاد اس کی ایک بھی نہیں سنتا۔ میں تب تک یہاں سے نہیں جاتا جب تک میں صحیح طریقے سے دیوانہ نہیں ہو جاتا۔ تم اپنے تیر آزماؤ، میں اپنا جگر آزماؤں گا۔ اسی دوران جب ماہی کو علم ہوا فرحاد تو اس سے سچی محبت کرتا ہے تو اس نے ہاتھ جوڑ کر فرحاد سے معافی بھی مانگی۔ جب ماہی کا یہ رشتہ آیا تو پوری حویلی کو معلوم ہو چکا تھا۔ جس شان و شوکت سے تیمور کی والدہ یہ رشتہ لے کر آئی سبھی دیکھ کر دنگ تھے، اور تبھی اس معاملے کی خبر فرحاد کو بھی ہو جاتی ہے۔ اسے جب یہ معلوم ہوتا ہے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل جاتی ہے۔ وہ ماہی جس کے لیے میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آ گیا وہ کسی اور کی ہو جائے گی، اور اسی کے بعد ہی ڈرامے کی اصل کہانی شروع ہوتی ہے۔ ماہی جو فرحاد کو چاہنے لگی ہے اسے فرحاد کی محبت پر یقین آ چکا تھا۔ اب یہ ماہی کی بھابھی ہے جسے سارے معاملے کی خبر تھی۔ ماہی نے تیمور کے رشتے سے انکار بھی کیا، مگر کوئی بھی اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ وہ اپنی والدہ کو بتاتی ہے، میں اتنی جلدی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ تو اس کی والدہ بڑی سرکار نے اسے سمجھایا، دیر یا سویر رخصت تو ہونا ہوتا ہے میری دھیرانی، جس کے بعد انکار کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا تھا۔ اب شادی کی تیاری شروع ہوتی ہے۔ ماہی کی مائیوں کی رسم شروع ہوئی، مگر ماہی کو ان خوشیوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ اسے پرواہ ہے تو اب صرف اور صرف فرحاد کی، جو جان چکی ہے وہ تو اسے سچی محبت کرتا ہے۔ ماہی نے فیصلہ کر لیا، مجھے ہوش اور جنون سے کوئی فرق نہیں پڑتا، دیوانگی ہے تو دیوانگی ہی صحیح۔ پھر وہ مائیوں کے دنوں میں فرحاد سے ملنے کی کوشش کرتی ہے،
بھاگتے ہوئے اپنے گھر سے جا رہی تھی کہ بھابھی اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے۔ ماہی یہ تم کیا کرنے جا رہی ہو؟ اور تب ماہی روتے روتے بے ہوش ہو جاتی ہے۔ اب ماہی کی شادی ہونے کی بات ہوئی تو ماہی کی والدہ دکھی ہو کر کہتی ہیں، ایسے ہی لگتا ہے ہر لڑکی کو، ابھی تو اس نے اپنے آنگن میں 2 پل ہی گزارے تھے کہ اس کی ڈولی اٹھانے والے آ پہنچے۔ ماہی اور فرحاد کے بارے میں یا تو اس کی بھابھی جانتی ہیں یا پھر ماہی کی دوست۔ اب ماہی کی شادی کا دن بھی آ گیا۔ ادھر فرحاد جو بے صبری سے ماہی کا انتظار کر رہا تھا کہ شاید ماہی میرے پاس واپس لوٹ آئے، میری ہو جائے، مگر ماہی کا فرحاد کے پاس جانا جیسے ناممکن سا ہو گیا ہو۔ ماہی کی دوست اور اس کی بھابھی نے بارات کا جوڑا پہننے کا کہا تو ماہی چلانے لگی۔ وہ جذباتی ہو کر روتے ہوئے کہتی ہے، ایسی زندگی، ایسا گھر مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، اور اسی وقت وہ بارات کے جوڑے کو نیچے پھینک دیتی ہے۔ اب ماہی بالکل بے بس ہو چکی ہے، جبکہ دوسری جانب اب ماہی کی بارات بھی آ چکی ہے، اور یہ بات کوئی عام نہیں بلکہ ایک VIP بارات ہوگی۔ ایک طرف ملتان کے جاگیردار جبکہ دوسری طرف بہاولپور کے شاہ صاحب۔ پھر پوری بارات اور اس کی تیاری کمال کی ہوگی۔ ماہی نے جوڑا تو پہن لیا، مگر جب اس کی والدہ اور بھابھی اس کے پاس آئی تو ماہی اپنا سارا غصہ ملازمہ پر نکال دیتی ہے۔ اسی دوران ماہی کی والدہ بھی بے ہوش ہو جائیں گی۔ ہو سکتا ہے اس وقت ان کے سامنے ساری حقیقت کھل گئی ہو۔ اب یہ دیکھتے دیکھتے ماہی کی شادی آقا تیمور سے کروا دی جاتی ہے۔ ان دونوں کا نکاح ہو چکا ہے، اور ادھر فرحاد کا سفر تو اب شروع ہو چکا ہے۔ وہ اسی انتظار میں تڑپ رہا ہے، وہ یہاں سے چلا جاتا ہے۔ چھوٹے شاہ صاحب اپنے بندوں کے ساتھ اس کا پیچھا کرتے ہیں اور فرحاد ان سے چھپ کر اپنی جان بچاتا ہے۔ اب ماہی اس گھر سے رخصت ہو کر تیمور کی حویلی میں آ جاتی ہے، اور فرحاد در بدر بھٹک رہا ہے۔ تبھی وہ ماہی کے پیچھے ملتان بھی آ جاتا ہے، تاکہ محبوب کے پاس نہیں تو اس کے شہر میں ہی رہوں۔ تجھے اسی نے اپنا بسیرا ملتان کے دربار میں کر لیا۔ فرحاد جب اس دربار میں آیا تو وہ بابا پہلے ہی جانتے تھے۔ فرحاد کی یہ حالت دیکھ کر بابا جی بھی تڑپتے ہیں، کیونکہ وہ اچھے سے جانتے ہیں اس وقت فرحاد پر کیا بیت رہی ہے، اور بابا جی فرحاد سے کہتے ہیں، مجھے پتا تھا یہاں کوئی پھر لہو لہان ہو کر آئے گا۔ ماہی اور فرحاد پر تو جو بیتی سو بیتی، لیکن فرحاد کی ماں آج بھی اس کی یاد میں تڑپ رہی ہے، اور خاص طور پر رمضان چچا کی بیٹی جو فرحاد کا انتظار کرتی رہ گئی، مگر فرحاد واپس نہیں آتا۔ وہ فرحاد سے بے پناہ محبت کرتی ہے۔ یوں اس کے ماں باپ اپنی بیٹی ناہید کا رشتہ طے کر دیتے ہیں۔ اس کی مایوں بھی ہوتی ہے، تب وہ فرحاد کی والدہ کو دیکھ کر جذباتی ہو جاتی ہے، اور آخر ناہید بھی فرحاد کے پیچھے روتے ہوئے رخصت ہو جائے گی۔ ماہی اور فرحاد کا کیا بنا؟ ماہی جس کی شادی تیمور سے تو ہو گئی، مگر جب اسے علم ہوتا ہے کہ فرحاد اس کے پیچھے اس کے شہر میں بھی آ گیا تو ماہی تڑپ کر اور بھی دکھی ہو جاتی ہے۔ بھابھی اسے کہیں یہاں سے چلا جائے، اگر وہ نہ گیا تو میں ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاؤں گی۔ پھر ڈرامے میں اس وقت ٹویسٹ آتا ہے جب ماہی کے شوہر تیمور کا انتقال ہو جائے گا، تب جا کر تیمور کی والدہ کو یہ اندازہ ہوتا ہے جو کچھ بابا جی مجھے اشاروں میں سمجھانا چاہتے تھے وہ سب کچھ یہی تھا۔ تیمور کا انتقال تو ہو جاتا ہے، مگر کہانی یہی ختم نہیں ہوتی۔ فرحاد اور ماہی کی جدائی یوں ہی بڑھتی چلی گئی۔ ماہی جب اپنی ساس کے ساتھ دربار پر جاتی تو اس کی ملاقات فرحاد سے بھی ہوتی۔ پہلے تو وہ فرحاد کی یہ حالت دیکھ کر حیران ہوئی، اس نے معافی بھی مانگی، جبکہ دوسری طرف تیمور کا بڑا بھائی سکندر جو کہ محبت کرنے لگا ہے ایک ناچنے والی سے، اور وہ ناچنے والی رومانہ، وہ بھی سچے دل سے سکندر سے محبت کرتی ہے، مگر یہ معاشرہ ایسی لڑکی کو آسانی سے قبول کرنے والا نہیں، اور اس کے بعد ہو سکتا ہے ماہی تیمور کی بیوہ بن کر زندگی گزارے، یا پھر اس کی شادی سکندر سے ہی کر دی جائے۔ مگر اس سب کے بعد بھی ماہی نارمل نہیں ہوتی، نہ تو اس نے کبھی تیمور کو اپنایا تھا اور نہ ہی اس گھر میں اپنی زندگی کو قبول کرتی ہے۔ ماہی کی وجہ سے سبھی بہت ہی پریشان رہتے ہیں کہ آخر نہ جانے اس کا علاج کیا ہوگا، مگر رومانہ کو تو جیسے تیسے اس بات کا علم ہو جاتا ہے، اور تب وہ فرحاد سے ملاقات کرتی ہے۔ ایک دن سکندر رومانیہ سے شادی کر کے آ جاتا ہے، مگر سکندر کی والدہ بھی اپنے بیٹے سے کہہ دیتی ہے، نہ میں اسے معاف کروں گی اور نہ ہی میں اس گھر کی بہو قبول کروں گی۔
اور یوں ہی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ فرحات نے بابا جی کی جگہ لے لی۔ وہ بابا جی جو سکندر کی ماں کو چاہتے تھے، ان کا بھی انتقال ہو جائے گا اور تب فرحات ان کے رتبے پر آ جائے گا۔ لوگ اسے چاہنے لگیں گے اور اس کی باتیں بھی سچی ہونے لگیں گی۔ اب یوں ہی ماہی کے محبت نے فرحات کو اپنے خالق سے ملا دیا۔ وہ دعا میں اللہ سے ماہی طلب کرتا ہے اور اللہ نے اس کی دعاؤں میں اوروں کے لیے تاثیر رکھ دی۔ فرحات کا رتبہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ ماہی اس سے خوف کھانے لگی۔ اس کا یہ روگ مجھے ڈر لگتا ہے، اس کی بد دعا سے۔ لوگ اب دربار میں فرحات سے دعائیں کروانے لگتے ہیں۔ رومانہ کا بھی فرحات کے پاس آنا جانا لگا رہتا ہے۔ تو یوں ایک دن سکندر بھی یہاں پر آ جاتا ہے۔ سنا ہے میں نے کچھ اور بھی بیمار ہیں جو اپنے طبیب کی تلاش میں یہاں پر چلے آتے ہیں۔ آخر ایسی کیا شفا ہے تمہارے پاس؟ تو فرحات اسے کہتا ہے، کاش میرے پاس کوئی شفا ہوتی، میں تو خود کسی کی شفا کی طلب میں کب سے در بدر بھٹک رہا ہوں۔ بس یوں ہی ماہی کا بھی یہاں پر آنا جانا لگا رہتا ہے، مگر آج بھی وہ فرحات کی یہ حالت دیکھ کر اس کے آگے ہاتھ جوڑتی ہے۔ پھر ایک دن سکندر کی والدہ نے فرحات اور اس کے کچھ دوستوں کو دعا کے لیے گھر بلایا، تو فرحات کی ملاقات پھر سے ماہی سے ہوتی ہے۔ وہ تو نم آنکھوں اور مسکراتے لبوں سے ماہی کو دیکھتا ہے، مگر ماہی تو اسے یوں دیکھ کر پھر سے تڑپ کر رہ گئی۔ اسے یوں دیکھ کر اسے وہاں سے لے جایا گیا، مگر وہ دل وہیں چھوڑ گئی۔ کمرے میں جا کر زار و قطار رونے لگی۔ ماہی کا کبھی ساس کے ساتھ دربار پر جانا ہوتا تو کبھی وہ اپنی بھابھی کو لے کر جاتی۔ ماہی کی شادی سکندر سے ہو جائے گی اور سکندر کی 2 بیویاں ہوں گی، ایک ماہی اور دوسری رومانہ۔ پھر یوں ہی رومانہ اور سکندر کی شادی کے بعد ان دونوں کے درمیان ناچاکیاں ہوں گی۔ سکندر کی شادی کے بعد ان دونوں کے درمیان بہت ساری لڑائیاں ہوں گی۔ رومانہ اپنی وہی محبت کو پانا چاہتی، مگر سکندر اس پر توجہ نہیں دیتا۔ وہ روتے روتے اپنی والدہ کے گھر بھی گئی۔ رومانہ کی والدہ بھی اپنی بیٹی کی اس کیفیت سے اچھی طرح واقف تھی۔ وہ اپنی بیٹی کو گلے سے لگا کر تسلی دیتی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سکندر کی والدہ رومانہ کو قبول کر لیں گی۔ فرحات کی وجہ سے رومانہ بھی اللہ کے قریب ہو جائے گی۔ فرحات کے والدین کو خبر دی جاتی ہے۔ ماہی کے دوست اور نثار صاحب انہیں وہاں جا کر اطلاع دیتے ہیں۔ ان کے گھر جاتے ہیں، ان کے ماں باپ کو بتاتے ہیں کہ فرحات تو مر چکا ہے، جسے سننے کے بعد اس کی والدہ اسی وقت بے ہوش ہو جائیں گی اور والد ساکت رہ جاتے ہیں اور چارپائی پر گر جاتے ہیں اور فری کو ردا سنبھالتی ہے۔ آخر کار تمام لوگوں کو یہ علم ہو جاتا ہے کہ فرحات ماہی سے عشق کرتا ہے اور اس کی محبت میں آ کر وہ یہاں تک پہنچ گیا ہے۔ ماہی بھی اسے دیوانہ وار چاہتی ہے، تبھی تو اس کی خوشی کی خاطر اسے فرحات سے ملوانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ماہی کا بھائی ناظم شاہ اس بات کے لیے قطعاً نہیں مانتا۔ سکندر، رومانہ اور اس کی والدہ اس بات کے لیے راضی تھے اور وہ خود ہی اسے ملوانے کے لیے لے جانے والے تھے کہ اسی وقت ناظم شاہ اپنی ہی بہن پر پستول تان لیتا ہے، اگر اس نے باہر قدم بھی رکھا تو میں اس کی جان لے لوں گا۔ ماہی کی والدہ بھی اپنے بیٹے کی اس حرکت پر حیران تھی کہ اب یہ اپنی بہن کی جان لے گا۔ انہوں نے شاہ صاحب کے سامنے ہاتھ جوڑ لیے۔ آج ایک مجبور ماں اپنی بیٹی کی زندگی مانگ رہی ہے آپ سے۔ سکندر کی والدہ کو تو کوئی اعتراض نہیں ہوتا اور نہ ہی کسی اور کو، مگر سکندر کی والدہ کہتی ہیں وہ کسی کی بات پر بھی کان نہیں دھرتی، وہ اپنی مرضی کرتی ہیں اور وہ اپنے بیٹے اور بہو رومانہ کے ساتھ ماہی کو لے کر دربار چلی جاتی ہیں۔ تبھی ماہی کی نظر فرحات پر پڑتی ہے تو اس کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور وہ بھی نم آنکھوں کے ساتھ مسکرانے لگتا ہے ماہی کو دیکھ کر۔ لاسٹ ایپیسوڈ جس کا سب کو شدت سے انتظار ہے کہ اس کے لاسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہوگا، تو اس ڈرامے کی لاسٹ ایپیسوڈ سب کو بہت رلا دے گی اور اس کے لاسٹ ایپیسوڈ کے کچھ پریڈکشنز جو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ فرحات جو سمجھتا ہے کہ ماہی اب تک اس کی تڑپ کو نہیں جان پائی، تو وہ دعا کرنے لگا، اگر میرے دل کی آواز اتنی ہی بے اثر ہے کہ تمہارے دل کو چھو نہیں سکتی تو اسے مر ہی جانا چاہیے۔ یوں ہی فرحات اب موت کی تمنا کرنے لگا، مگر ماہی تو اس کی تڑپ کو آج بھی سمجھتی ہے، جانتی ہے۔ وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر اللہ سے
اپنے فرحات کے لیے دعا کرتی ہے، گڑ گڑاتی ہے۔ یوں محبت نے سبھی کو خدا کے قریب کر دیا۔ یہی تو ہے خدا اور محبت۔ ہو سکتا ہے لاسٹ ایپیسوڈ میں فرحات کی موت ہو جائے۔ آپ اس ڈرامے کا اینڈ کس طرح سے دیکھنا چاہتے ہیں؟ اور آپ کیا چاہتے ہیں کہ اینڈ میں فرحات اور ماہی ایک ہو جائیں، یا پھر محبت وہی ہوتی ہے جس میں آپ کو محبوب نہیں ملتا اور آپ اس محبوب کی محبت میں اپنے خالقی حقیقی کی محبت تک پہنچ جاتے ہیں؟ کیسی لگی آپ کو اس ڈرامے کی سٹوری؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اگر اچھی لگی تو کائنڈلی ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔